नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 105 आयत नंबर 33 टू 35 सूरत अन्निसा। वलिकुल्लि जअलना मवालिया, और हर एक के लिए हमने बनाए वारिस। मवाली जो है मौला की जमा है, यानी हर मरने वाले के लिए हमने वारिस मुकर्रर कर दिए हैं। मवाली के असल में कई माना हैं, मगर यहाँ असल में वारिस के माना में है, यानी हर मरने वाले के माल के तरके के हकदार अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं कि किस किस का हक है मरने वाले के पीछे। इस मामले में अल्लाह ने तराजू अपने हाथ में रखा है और हर एक का हिस्सा तोल कर खुद बता दिया है कि ये इतना इतना है तुम्हारा। तो अल्लाह ने हिस्से खुद मुकर्रर कर दिए हैं। मिम्मा तरकल वालिदानी, उसमें से जो छोड़ जाएं वालिदैन, यानी माँ बाप में से कोई फोत हो तो किस किस को पीछे क्या मिलेगा, वो हिस्से अल्लाह ने खुद मुकर्रर कर दिए हैं। वल अकरबून, और रिश्तेदार, यानी वालिदैन के अलावा जो दूसरे रिश्तेदार हैं, जब वो फोत हो जाएं तो उनके पीछे भी कौन कौन हकदार होगा, अल्लाह ने खुद उनके भी वारिस मुकर्रर कर दिए हैं। उनकी भी जो है वो हकूक़ की कमी बेशी नहीं की जा सकती। वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम, और वो लोग गिरा बांधी तुम्हारे दाएं हाथों ने। अक़द कहते हैं गिरा लगाने को। ये कब होता है? जब आप किसी से, जैसे देखें, हैंडशेक करते हैं तो वो क्या होता है, एक तरह की नोट की शक्ल होती है ना। अरबों के यहाँ हाथ पर हाथ रखकर हल्फ लिया जाता था दोस्तों से, और उस पर कसम भी खाई जाती थी। और क्या कहा करते थे जिससे दोस्ती की जाती थी कि तुम्हारी जान मेरी जान, तुम्हारा माल मेरा माल, मेरा माल तुम्हारा माल। तो इस तरह कहकर वो हलीफ बन जाते थे, दोस्त बन जाते थे। अब क्या होता, अगर एक दोस्त मरता तो उसका माल कौन ले जाता? ये दूसरा, वो जो उसका हलीफ था। इसी तरह अगर कोई उसको कोई कत्ल कर जाता तो उसके खून का बदला कौन लेता? ये खलीफ, दोस्त। मुसलमानों में भी जब शुरू में ये लोग मुसलमान मदीना में हिजरत करके गए मक्का से, तो अंसार और महाजरीन के दरमियान क्या ताल्लुकात थे? आपस में मवाहात के, भाईचारे के। वो भी एक दूसरे के लिए क्या थे? हलीफ थे। और उनमें से अगर कोई एक मर जाता तो क्या होता था, उसकी वरासत का हकदार कौन होता? वो दूसरा भाई। लेकिन बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया। दौरे जाहलियत का तरीका भी मनसूख हो गया कि वरासत दोस्ती की बिना पर तकसीम नहीं होगी। वरासत किस बिना पर तकसीम होगी? अल्लाह ने क्या कहा? रिश्तेदारियों की बुनियाद पर। ये हक अल्लाह ने खुद मुकर्रर कर दिए कि बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, माँ को क्या मिलेगा, बाप को क्या मिलेगा, बीवी को क्या मिलेगा, हर एक के बारे में। और पीछे आप इससे मुतल्लिक आयात पढ़ चुके हैं। तो यहाँ यही बात वो दोहराई जा रही है, बताई जा रही है कि अल्लाह ने सब हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। और वो लोग भी जिनसे तुमने अहदो पैमान कर रखे थे दोस्ती के, उनके बारे में क्या है? फ़आतूहुम नसीबहुम, तो उनको उनका हिस्सा दे दो। तो इब्तदा में इसकी भी इजाज़त थी और बाद में क्या हुआ, ये आयत मनसूख हो गई। अब नसीब का माना क्या हुआ कि उन्हें वसीयत के ज़रिए दे दो, यानी वो जो 1/3 में से आप नसीहत वसीयत कर सकते हैं उसमें से कुछ दे दो। मसलन एक शख्स मरने से पहले वारसों के हक में तो वसीयत नहीं कर सकता क्योंकि उनके हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, मगर 1/3 में से वो लिख सकता है कि मेरा ये पैसा जो है या जो भी माल है, ये ज़मीन प्रॉपर्टी, ये फ़लाँ रिश्तेदार को दिया जाए या मैं उसके नाम लगाता हूँ। औलाद को वही मिलेगा जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है। किसी को एक को ना तो ज़्यादा दे सकते हैं ना कम, जो अल्लाह ने हद मुकर्रर की है वही होगा। और अगर कोई अल्लाह की तक़सीम में बदलाव लाएगा तो ये कबीरा गुनाह है। एक शख्स सारी ज़िंदगी जन्नत में जाने वाले काम करता रहता है, मरने से पहले गलत वसीयत कर देता है तो सारे अमल अपने बर्बाद कर देता है।
تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے دوستوں کو بھی یا موالی جو ہیں، کیونکہ مولا کا ایک معنی دوست، مددگار، حمایتی بھی ہے، کہ جن کے ساتھ تمہارے دنیا میں خلیف ہونے کے تعلقات تھے، جو تمہارے حمایتی تھے، جو ہر غمی خوشی میں تمہارا ساتھ دیا کرتے تھے، اب تم کیا کرو، ان کو ان کا حصہ وصیت کے ذریعے دے دو، یا یہ کہ پہلے کے جو وعدے کر رکھے ہیں وہ پورے کر لو، لیکن آئندہ کے لیے نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ضروری نہیں کہ کوئی مال ہی میں سے حصہ دیا جائے، بلکہ مال کے علاوہ کیا ہے، اچھی نصیحت، اچھے مشورے، یا اسی طرح کسی کو کوئی بھلی بات کہنا، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات کسی کو اچھا مشورہ دینا، یا اس کے حق میں مرنے سے پہلے کوئی نصیحت چھوڑ جانا مال سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ کے قانون میں کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے مرنے والے کے مال کے وارث خود نامزد کر دیے ہیں، اور والدین اور رشتہ داروں کے علاوہ دوستی کے تعلقات بھی اہم ہیں، اور ان کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اور انہیں ان کا حق بھی دینا چاہیے، اور ضروری نہیں کہ وہ حق مال سے ہو، وہ حق مدد کے ذریعے ہو سکتا ہے، نصیحت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے ان تعلقات کو بالکل ختم کرنے کے لیے نہیں کہا، اور یاد رکھیں اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کوئی ایسا تو نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے جو اپنے رشتہ داروں کو محروم کر دے کوئی، یا کسی سے کسی نے کوئی عہد کر رکھا ہو تو پھر وہ اس سے پھر جائے۔ تو اللہ کو کیا ہے، سب پتہ ہے، لہٰذا بندوں سے تم زیادہ کس کی فکر کرنا، اللہ کی نگرانی کی فکر کرنی چاہیے معاملات میں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں، نگران ہیں عورتوں پر۔ قوام، حفاظت کرنا، نگرانی کرنا، کسی کی ضروریات کا خیال رکھنا، یعنی عورتوں کی حفاظت اور نگہبانی کا کام مردوں کو دیا گیا ہے۔ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی نگہداشت کریں۔ مرد اور عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو اس میں عورت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور مرد کی بھی۔ تو یہاں پہلے مرد کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ مرد کو اللہ نے عورت پر قوام بنایا ہے، یعنی نگران بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ وہ اس کی حفاظت کرے، اس کی ضروریات پوری کرے، اس کا خیال رکھے۔ اللہ نے دیکھیں عورتوں کا کتنا خیال رکھا ہے، جیسے شہزادیاں بنایا ہے عورتوں کو۔ یہ اللہ نے یہ ذمہ داری مردوں کو کیوں دی؟ کس وجہ سے یہ وجہ بتا دی گئی؟ کیا؟ بما فضل اللہ، باوجہ اس کے جو فضیلت دی اللہ نے۔ فضیلت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زائد دینا۔ تو زیادہ دیا اللہ نے بعدہم، ان میں سے بعض کو، یعنی مردوں کو، علی بعضن یعنی عورتوں پر، ان بعض کوالٹیز کی بنا پر، ان بعض چیزوں کی بنا پر جو اللہ نے عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو زیادہ دی ہیں۔ وہ کیا ہیں زیادہ؟ جیسے دیکھیں، جسمانی قوت، ذہنی قوت، جذباتی اعتبار سے بھی زیادہ پختگی، اور یہ بات ہر فرد کے اعتبار سے نہیں، یعنی ہر مرد جو ہے وہ ہر عورت سے بہتر نہیں ہے، یہ نہیں کہا جا رہا، بلکہ عمومی اعتبار سے جو مرد ہیں وہ عورتوں کے مقابلے میں کچھ کوالٹیز میں زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اس بنا پر اللہ نے ان کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اموال مال کی جمع ہے، اموالہم یعنی اپنے ذاتی مالوں میں سے۔ مرد کیا کرتے ہیں؟ اپنے خون پسینے کی کمائی سے عورت پر بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ کب کب؟ جیسے دیکھیں، نکاح کے وقت اس کو حق مہر دیتا ہے، اس کے بعد اس کی تمام ضروریات، اس کا کھانا، کپڑے، علاج، سیر و تفریح کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے، کیونکہ وہ اپنے مالوں میں سے عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، لہٰذا مردوں کو عورتوں کی نگرانی کی ذمہ داری دی گئی، قوامیت دی گئی۔
اب عورت کی ذمہ داری کیا ہے آگے پھر اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا فالصالحات، تو نیک عورتیں، صالحات ان کی جمع ہے، وہ عورت جو اللہ اور اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے وہ نیک ہوتی ہے۔ کیسی ہوتی ہیں صالحات؟ نیک عورتوں کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ نمبر 1، قانتات، فرما برداری کرنے والی۔ قانتا کا لفظ جو ہے وہ قنوت سے ہے۔ عاجزی، دوام، تو مسلمان عورت کی پہلی خوبی کیا ہے کہ اس کے مزاج میں عاجزی ہوتی ہے، اکڑ نہیں ہوتی۔ اپنا جائزہ بھی لیں، مسلمان عورت ہمبل ہوتی ہے، دھیمے مزاج والی ہوتی ہے، اس میں اکڑ نہیں ہوتی، اور اس کی یہ اطاعت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور شوہر کے لیے ہوتی ہے، اور اس عاجزی میں اطاعت میں دوام ہے۔ یہ نہیں کہ جب مطلب ہوا تو فرما برداری کر لی اور جب مرضی نہیں تو پھر سرکشی کر لی۔ دوسری خوبی، حافظات، حفاظت کرنے والی ہیں، وہ بھی نگرانی کرنے والیاں ہیں، مگر کس کی؟ للغیب، غیب کی، مراد راز ہیں، رازوں کی حفاظت کرنے والیاں۔ مردوں کو بھی جو ہے وہ ایک نگرانی دی گئی ہے اور عورتوں کو بھی۔ عورتوں کی نگرانی کیا ہے؟ کچھ اور چیزوں کی حفاظت، اور اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان کے جو تعلقات ہیں ان کی حفاظت، شوہر کے جو راز ہیں ان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، مرد کی غیر موجودگی میں اپنی عزت و عفت کی حفاظت۔ حافظات للغیب، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو اللہ دیکھتا ہے، وہ سامنے اور چھپ کے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتی جس سے شوہر کی عزت پر یا اپنی عزت پر کوئی حرف آئے۔ وہ اپنی نگاہوں کو خیانت سے بچاتی ہیں، وہ اپنے دل کو خیانت سے بچاتی ہیں، وہ اپنے حسن کو محفوظ رکھتی ہیں، عزت و عصمت کو محفوظ رکھتی ہیں۔ تو ایسی عورتیں کیا ہیں؟ صالحات، نیک عورتیں ہیں۔ کیوں ایسا کرتی ہیں؟ بما حافظ اللہ، بوجہ اس کے جو اللہ نے حفاظت کی۔ کیا معنی؟ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی۔ کیسے؟ مرد کو نگران بنا کر ان کو پروٹیکٹ کیا، شادی کے ذریعے انہیں محفوظ کیا۔ پیچھے آپ نے محسنات کا لفظ پڑھا نا، تو اس کا ایک معنی کیا تھا؟ شادی شدہ عورتیں۔ تو شادی شدہ عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ محفوظ عورتیں ہوتی ہیں، نکاح کے حصار میں آ کر وہ محفوظ ہو جاتی ہیں۔ آج کل تو سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی جاب کر رہی ہے تو اس کا فیوچر سیکیور ہے، مگر اللہ نے جو بنیادی نظام رکھا ہے کہ اس کا شوہر اس کی ضروریات پوری کرے، اس کا فیوچر سیکیور کرے، تو جب عورت کے یہ حقوق پورے ہو رہے ہوں تو پھر اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر کی فرما بردار ہو اور اس کے رازوں کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے۔ تو ایک معنی یہ ہوا کہ باوجہ اس کے جو اللہ نے حفاظت کی اس کے حقوق کی، اور دوسرا معنی یہ کہ اللہ نے جو حفاظت کا جو حکم دیا ہے، باوجہ اس کے جو اللہ نے حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق حفاظت کرے گی۔ تو یہاں دونوں کا جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے رول، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ عورتیں بات جب نہیں مانتی تو پھر کیا معاملہ ہو جاتا ہے؟ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو۔ نشوز سے جو ہے وہ مراد بغاوت ہے، سرکشی ہے۔ نشوز کا لفظی معنی ہوتا ہے اٹھنا، زمین سے اٹھنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ عورت جو شوہر کو اس کا حق نہ دے، اس کی بات نہ مانے، اس کے آگے اکڑے، بدتمیزی کرے، اس سے بغض رکھے، سرکشی کرے، تو پھر مرد کیا کرے؟ فائزوہن، تو ان کو نصیحت کرو۔ فائزوہن جو ہے یہ واز سے ہے، واز کہتے ہیں کسی کا دل نرم کرنے کے لیے بھلائی کی بات کرنا، یعنی مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ عورت سے پیار سے بات کرے، اس کا دل جیتے، اس کے ساتھ نرمی کرے، اس کو پیار سے سمجھا کر سیدھے رستے پر لے آئے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر عورت ضد کرے تو اسے دو لگا دو، بلکہ کیا کہا؟ اس کا دل نرم کرو، اس کو نصیحت کرو،
اس کو اپنے گھر کی حفاظت، بچوں کا احساس دلاؤ۔ اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے تو کیا کرو گے؟ یا گھر سے نکال دیں، گھر کو توڑ دیں؟ نہیں، بلکہ گھر بچائے۔ اور اس کے لیے ایک دوسرا حربہ بھی اللہ نے اختیار کرنے کے لیے کہا کہ اگر پیار سے نہ مانے تو پھر کیا ہو؟ ناراض بھی ہو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو الگ کر دو بستروں میں، یعنی تھوڑی بے رحمی دکھاؤ، کیونکہ عورت کے اوپر مرد کی بے رحمی جو ہے وہ بہت بھاری ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ بتایا گیا، مگر سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ پیار سے سمجھانے کا۔ اگر ٹھیک ہو جائے عورت تو ٹھیک ہے، اگر اسے غلطی کا احساس ہو جائے تو اٹس اوکے۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ کچھ تو عورتیں ایسی بھی ہیں کہ جنہیں اپنی غلطی کا بھی احساس نہیں ہوتا اور پیار کی زبان بھی سمجھ نہیں آتی، تو وہ ایک پھر تیسری زبان کو جو ہے وہ پھر سمجھتے ہیں، اور وہ آخری حل ہے۔ وہ کیا ہے پھر اللہ نے بتایا؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ایک لگاؤ پھر ان کو۔ پھر گھر کی باتوں کو، مسئلوں کو پھر باہر لے جانا جو ہے، اس میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تو جو عورتیں پھر سرکشی کریں، شوہر کی واض و نصیحت بھی نہ سنیں، ناراضگی کا بھی اثر نہ لیں، تو پھر آخری ایک حربہ یہ بھی بتایا کہ اب بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ لفظ کیوں بولا گیا مارنے کا؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ باہر کے ممالک میں غیر مسلم لوگوں میں یہ معاملہ جو ہے کس قدر ہوتا ہے۔ دیکھیں جیسے کینیڈا جیسے ملک کے بارے میں ایک رپورٹ تھی کہ ہر 3 میں سے ایک عورت وہاں پٹتی ہے، اور اس میں کئی ہولناک داستانیں بھی ہیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں، عورتوں کے معاملات میں جان سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو مارا گیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا گیا۔ تو یہ ایسے نہیں کہ آپ یہ جہاں قرآن میں ایک بار یہ ورڈ لگا دیا گیا تو آپ اس کو ایکسکیوز سمجھ کر اس کو استعمال کر لیں، اور جیسے ہی کچھ ذرا سی کوئی بات کرے تو آپ اس کو ماننا شروع کر دیں۔ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی آخری جو ہے نا وہ گھر کو بچانے کے لیے ایک حربہ، ایک چیز بتایا گیا ہے۔ مگر پہلے کیا شرائط ہیں کہ انہیں مارا نہیں جائے گا، انہیں سمجھاؤ، واضح و نصیحت کرو، پیار کرو، اور ناراضگی کا تھوڑا اظہار کرو۔ اور مارنا بھی ایسا ہے کہ جس سے کوئی نشان نہیں، منہ پہ نہیں مارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ابن عباس نے اس مارنے سے مراد مسواک یا اس جیسی چیز سے مارنا مراد لیا ہے۔ اب مسواک کیا ہے؟ ٹوتھ برش سے اگر کوئی کسی کو ایک دو لگا بھی دیتا ہے تو اس میں کون سی قیامت آ جاتی ہے؟ اور اس کے برعکس جو عورتوں کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا ہے، جس کے بارے میں کبھی کوئی بات ہی نہیں کی جاتی، تو اب کیا کرو؟ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے، لیکن اگر قرآن میں یہ لفظ کیا ایک آ گیا کہ لوگوں کو بہت مشکل پڑ جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو نہ تم تلاش کرو ان کے اوپر کوئی راستہ، تو ان کے خلاف کوئی بہانے نہ ڈھونڈو، ان کے خلاف مارنے کے کوئی بہانے نہ ڈھونڈو۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ غلط کام کر کے تم خود کو صحیح ثابت کر سکتے ہو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ اگر عورت پر تم نے زیادتی کی تو تم یہ یاد رکھو کہ تمہارے اوپر بھی کوئی ہے جو تمہیں پکڑ سکتا ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ظلم قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ ہے۔ بحیثیت شوہر ان کا اپنی ازواج سے کیا معاملہ تھا، اور اسی طرح خواتین کے لیے بہترین نمونہ ازواج مطہرات ہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس مقام پر نہیں پہنچے ہوئے، لیکن ہمیشہ اپنے سے اوپر کی مثالوں کو دیکھنا چاہیے، نیچے کے نہیں۔ پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، یعنی اگر یہ 3 کام بھی ٹھیک نہ کر سکے معاملے کو، کون سے؟ واض و نصیحت، ناراضگی اور مارنا، تو اب جب دونوں کے درمیان معاملات نہیں سلجھ رہے تو اب کیا کریں کہ ایک تھرڈ پارٹی انوالو ہو۔ پہلے تو یہی ہے کہ آپس میں ہی معاملے کو درست کر لو، گھر میں ہی بات کو رکھو۔ لیکن اگر معاملہ درست نہیں ہو رہا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرتے ہو ان دونوں کے درمیان شقاق سے، شقاق شک سے ہے، شوق گزرنے والی چیز، ایسا اختلاف جو سلجھایا نہ جا سکے، ایسا کہ گھر ٹوٹتا نظر آ رہا ہے، تو پھر کیا کریں؟ اب انٹرفیرنس ضروری ہے۔
फबअसू तो भेजो मुकर्रर करो हकमन एक फैसला करने वाला मिन अहलिही उसके घर वालों में से किसके मर्द के व हकमम मिन अहलिहा और एक फैसला करने वाला औरत की तरफ से। अब ये दोनों मर्द और औरत की तरफ से जो मुंसिफ हैं वो दोनों के मामलात को देखें कि किसकी गलती है और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें। अल्लाह ने साथ ही बता दिया इन यरीदा इस्लाहा अगर ये दोनों इस्लाह करना चाहेंगे कौन मर्द और औरत मियाँ बीवी युवफ़िकिल्लाहु बैनहुमा तो अल्लाह उन दोनों के दरमियान मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। बड़े से बड़े मसले और फितने हत्ता के तलाक तक देने के बाद भी पैचअप कर सकते हैं क्योंकि दिल बदलते देर नहीं लगती। मोहब्बतें नफ़रतों और नफ़रतें मोहब्बतों में भी बदल जाती हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं, हर चीज़ को ज़वाल है। हम बहुत महदूद सोच रखते हैं, ज़रा भी बात बड़े या मामले ख़राब हों तो हम कहते हैं कि अब तो बस सब ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म, ताल्लुकात ख़त्म। तो हमेशा पुरउम्मीद रहें, हालात कितने भी मुश्किल हो जाएं, हर तरफ अंधेरा भी हो जाए तो भी क्या सोचें कि मेरे साथ तो मेरा रब है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा, वो ज़रूर हल निकालेगा। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, लेकिन शर्त क्या है कि नीयत सच्ची होनी चाहिए। तो अगर दोनों इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह दोनों के दरमियान मुवाफ़क़त पैदा कर देगा। इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा बेशक अल्लाह इल्म वाला है, खबर रखने वाला है। फिर अल्लाह की अलीमा की सिफ़त आई कि अल्लाह को सब पता है, वो ज़ाहिर व बातिन से वाकिफ़ है। अगर तुम दोनों मामले को सही हल करना चाहोगे, तुम्हारी नीयत सही होगी, इरादा दुरुस्त होगा, तो वो ज़रूर मुवाफ़क़त पैदा करेगा, कोई राह निकालेगा। नीयत का ठीक होना ज़रूरी है हर मामले में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।